बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, शदीद गर्मी के मौसम में एक ताज़ा हवा का झोंका हम कह सकते हैं, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला और KP के जो CM हैं अली अमीन गंडापुर साहब, अवैस लगारी साहब, ये हमें एक जगह पर दिखाई दिए एक बार फिर, और बड़ी ही दिलचस्प वहाँ से जो है वो गुफ्तगू सामने आई। शामी साहब, सर ये हम कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है ये बारिश का पहला कतरा साबित हो सकती है हालात को बेहतर करने में? हो सकता है। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब, मोहसिन नकवी साहब, अवैस लगारी साहब सब बैठे हुए थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो मुतालबात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो मुश्किलात थीं KPK की, बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, बिलों की वसूली के हवाले से, उन सब पर अच्छी तरह गौर कर लिया गया है और खुश उसलूबी के साथ मामला तय पा गए हैं। अब सूबा और वफाक दोनों मिलकर इस मामले को हल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू सर सुना दें ज़रा, तीनों शख़्स की मुख्तसर गुफ्तगू ज़रा दीजिए, क्या बात हुई? अवैस लगारी जो हैं वो हमारे साबिक़ सदर फ़ारूक अहमद लगारी उनके बेटे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो सियासतदानों के बारे में बात होती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का साथ ताउन नहीं कर सकते, तो आज हमने इसको गलत साबित कर दिया। और अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर एक रोज़ पहले इमरान खान साहब से मिल के आए थे जेल में। जी सर, बिल्कुल। तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि उन्होंने भी इनकी हौसला अफजाई की होगी कि वफाक के साथ मिल के जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको आप तय करें, और उनको सियासी दंगल जो है वो अपनी जगह मचा रहे, लेकिन वफाक के और सूबे के ताल्लुकात जो हैं उनसे मुतासर नहीं होने चाहिए। इंतज़ामी मामलात, हाँ, इंतज़ामी मामलात, ये बड़ी अच्छा आज एक मैसेज गया है। और किसी दिन ऐसा होगा कि इसी तरह इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब और एक दूसरे के साथ बैठे नज़र आएंगे। अच्छा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। ये कब होगा? ये नवाज खान कहा करते थे जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की जो महाजर आई थी, अरूज पे थी, तो वो कहते थे कि एक दिन आएगा कि ये मेरे दाएं बाएं बैठे होंगे। अच्छा। तो हम हंसते थे उस पर कि ऐसा कैसे होगा, आपकी खाम ख्याली है। लेकिन वो दिन आया, फिर वो दोनों इकट्ठे बैठे चार्टर ऑफ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदलिया की बहाली की तहरीक के लिए नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठे, और फिर इमरान खान भी उसका हिस्सा थे। तो अब भी एक दिन ऐसा आ सकता है। और आपको याद होगा, ये जब फील्ड मार्शल अयूब खां की हुकूमत थी, हमारे जो उमर अयूब साहब हैं, इनके दादा अबू की जी, तो अब जाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे सियासतदान। मोहतरम फातिमा जिन्ना ने उनके ख़िलाफ़ इंतखाब लड़ा था, सदारती इंतखाब, और सदारती इंतखाब में आम आदमी वोट नहीं डालता था। वो जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर होते थे, 80,000 मेंबर थे, 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से थे, 40,000 मगरबी पाकिस्तान से। तो उस वक़्त 2 ही सूबे थे पाकिस्तान के। तो 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स जिन्हें कहते थे, वो सदर का इंतखाब करते थे, वही असम्बलियों का इंतखाब भी करते थे। तो जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा, तो जाहिर है उसके बाद फिर बड़ी शिकायत पैदा हुई। जब नताइज आए और नवाए वक्त ने उसकी सुर्खी लगाई कि इलेक्शन कमीशन ने फील्ड मार्शल अयूब खान की जीत का ऐलान कर दिया। ये हेडलाइन लगी उसमें। ये हेडलाइन थी, यानी सेंटीमेंट ये था कि ये गोया कि जीत का ऐलान हो गया है। तो बहरहाल बहुत तलखी थी, और उसके कुछ ही अर्सा बाद 1965 की जंग आ गई, और जंग में फिर अयूब खान जो हैं उन्होंने सारे जो सियासी रहनुमा हैं उनको दावत दी, आइए मिल के बैठते हैं। सही। तो सब ने कबूल कर ली। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में राब्ता मुनक़ते हो गया था, क्योंकि जहाज़ आ नहीं सकते थे, हवाई सफ़र मुमकिन नहीं था। तो वहाँ गवर्नर जो थे वो मिले, मेरा ख्याल मोनिम खान गवर्नर थे,
وہ سیاسی رہنماؤں سے مل گیا، اور یہاں جو ہے مولانا مودودی، چودھری محمد علی، راضا انصر اللہ خان، شاید میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، اور جتنے اور دوسرے لوگ تھے، تو وہ ہمارے جو الطاف گوہر صاحب ہیں جو سیکرٹری اطلاعات تھے ایوب خان کے، اچھا، اور بڑے ان کا یعنی ان کا ایک بڑی گرفت تھی ان کے معاملات پر، اور ایوب خان کے بہت قریب تھے. اچھا. تو وہ جب ایوب خان ایوان صدر میں یا اس میں داخل ہوئے یا پریزیڈنسی میں، تو وہاں لیڈر حضرات جو تھے ان کو دیکھا. اچھا. وہ سارے لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، اور چودھری غلام عباس بھی تھے، قائد کشمیر جو، اور سارے لوگ وہ تھے، اور ایوب خان سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، وہ وہاں اکٹھے تھے. اچھا. تو الطاف گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ایوب خان نے وسپر کیا. کس سے؟ الطاف گوہر سے. اچھا. تم نے میرے سارے مخالفوں کو ایک جگہ آج یہاں اکٹھا کر دیا. اچھا. اب بڑے تعجب سے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے تو جس طریقے سے پرجوش انداز میں ان سے مصافحے ہوئے، اچھا، ان سے بات چیت ہوئی، تو وہاں کوئی دشمن تھا ہی نہیں، جیسے کبھی کوئی مخالفت ہی نہیں تھی. مخالفت تھی ہی نہیں، کسی کی زبان پہ حرف شکایت تھا ہی نہیں، اور سب ایک ہو چکے تھے، اور بھارتی جارحیت کے خلاف یک زبان تھے. تو یہ دیکھیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ قید تھے، ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اگرتلہ سازش کیس تھی، گول میز کانفرنس ہوئی، اور سیاسی رہنما جو تھے انہوں نے کہا کہ بلایا جائے اپنا شیخ مجیب الرحمان کو. صحیح. تو ان کا پیرول پہ رہا کر لیتے ہیں، عارضی رہائی کر کے بلا لیتے ہیں. ان کا نہیں، انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں آؤں گا. ان کا مقدمہ واپس لے آپ. اچھا. مقدمہ واپس لینا پڑا. اور وہی شیخ مجیب الرحمان جن پر غداری کا الزام تھا اور ساز باز کا الزام تھا بھارت سے، وہ پورے شان و شوکت سے آئے اور اس گول میز کانفرنس میں شریک ہو گئے، اور سب نے آگے بڑھ کے جفیاں ڈال لی. تو دیکھیں ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں نا، ایک ہمارا جینا مرنا ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے، ہمارا آسمان ایک ہے. یہ جب تھوڑی سی بھی جب ہمیں غور کرنے کا موقع ملے گا اور رنجشیں دبیں گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی باہیں کھول دیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اور آنا چاہیے اور آ سکتا ہے جب یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوں اور منصوبہ بنا رہے ہوں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ابھی تو کہنا کل جو ہے ہمارے آئے تھے یعنی قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، بیمار ہیں، آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے، اور بڑی بڑی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ وہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کو رام کرنے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ساری پھل جڑیاں ہیں. عشرت العباس صاحب سے کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن عشرت العباس صاحب تو شاید ان کی تیمارداری کو گئے ہیں، اور ملک ریاض بھی گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کو چیک اپ کے لیے گئے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی کل یہاں آئے تھے، اور وہ ہمارے اسٹار ایشیا کے بانی تھے ظہیر الدین بابر مرحوم. ان کی یاد میں انہوں نے پانی کا صاف پانی کا پلانٹ لگایا. صحیح. تو اس کے افتتاح انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اس کا. صحیح. اور وہاں پھر گفتگو بھی کی میڈیا والوں سے، ہم بھی وہاں موجود تھے. تو اس یہی سوال ہوتے رہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ مفاہمت تو ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. ابھی زرداری صاحب آئیں گے تو معاملات آگے بڑھائیں گے. اور ابھی تو دیکھیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ ہماری جو ہے اور مقننہ جو ہے اس کے درمیان بھی ایک ٹینشن ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، اور عدلیہ کا، لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ احتیاط سے معاملات دیکھے اور آگے بڑھائے. عدلیہ بھی تو آئین پاکستان کی محافظ ہے، اور ہمارے جج حضرات پرانے تھے، جب ان سے ملاقات ہوتی تھی ہمارے نوجوانی میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ عدالت کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے یا حکم نہیں دینا چاہیے، حکم جو جس پہ عمل نہ ہو سکے. اچھا. عدالت کا بھی کام ہے نا کہ ہوا میں تیر نہ چلائے، سوچ سمجھ کے. اب دیکھیں جیسے بھٹو صاحب کے دور میں
دلائی کیمپ میں ان کے مخالفین جو تھے، ان کی اپنی پارٹی کے باغی افتخار طاری تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کو لا کے کشمیر میں لے جا کے دلائی کیمپ میں نظر بند کر دیا گیا. اور کیونکہ وہ دلائی کیمپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر تھا. آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ کا سکہ چلتا نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ بات. اب دیکھیں اس وقت ایک تو صورت یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے جج کہتے کبھی حکم جاری کرتے ہیں، بلاتے ہیں رینجرز کو، بلاتے ہیں فوج کو، بلاتے ہیں، کیسے ہماری بات نہیں مانیں گے؟ نہیں، انہوں نے کوئی حکم جاری نہیں کیا اور وہ لوگ وہی گرفتار رہے، نظر بند رہے. اور بھٹو کا پھر بالآخر جب ان کا دور ختم ہوا تو ان کو رہائی نصیب ہوئی. تو یہ ایسے احکامات جن پر عمل جو ہے وہ یقینی نہ ہو یا مشکل ہو، ان سے گریز کرنا چاہیے. لیکن جب کوئی حکم جاری ہو جائے تو پھر ہر ادارے کا فرض ہے کہ اس پر سر اطاعت خم کر دے، اور اگر اس پہ اعتراض ہے تو اس کے خلاف اپیل کر دے اور اعلیٰ تر عدالت میں چلا جائے. تو یہ اس سے ادروائز اگر عدالتیں حکم دینے، ان کی حکم عدولی ہونے لگے تو پھر تو نظام نہیں چل سکتا. بالکل ایگزیکٹلی، پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. سر لیکن اس میں کر جائے نا ابھی بھی خبر آئی ہے جو سلمان غنی صاحب نے دی کہ جی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ چلیے اچھی بات ہے. ہاں ایگزیکٹلی، بالآخر دیکھیں شاید کچھ آنے والے دنوں میں ہم ملاقاتیں بھی حماس کے اور اسرائیل کے درمیان اور مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں نا، رابطے ہو رہے ہیں. اب حماس یہ کہے کہ نہیں ہم تو اسرائیل سے بات نہیں کریں گے، ہم تو امریکہ سے بات کریں گے جو اس کی طاقت ہے، جس کے بل پہ یہ ناچ رہا ہے، طاقت کا منبع ہے. ہاں، جو کھوٹے پہ ناچ رہا ہے امریکہ کے. امریکہ نہ ہو تو ابھی تو مار مار کے بھرکس نکال دیا اسرائیل کا. صحیح بات ہے. لیکن اس کے کھوٹے پہ ناچ رہا بائیڈن کے. اور بائیڈن کے آپ ابھی دیکھیے جب وارنٹ جاری ہوئے تھے بین الاقوامی عدالت نے پیوٹن کے وارنٹ جاری کیے تھے. بالکل. اور اس میں یوکرین کے معاملے میں اس وقت بائیڈن صاحب نے بڑی بغلیں بجائی تھی، بڑی داد دی تھی ان کو کہ کمال کر دیا. کریم جان صاحب میرے خیال ہے شاید. اب جب نیتن یاہو کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو وہ بائیڈن امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور بائیڈن کیا کہہ رہا ہے، اور ایک ساتھ وہ کہہ رہے او ہو اگر یہ معاملہ چل پڑا تو کل تو امریکہ کے گلے میں تھاپا ڈال لیں گے، کل تو ہمارے پریزیڈنٹ کے بھی جاری ہو جائیں گے وارنٹ. بھئی اگر آپ کا پریزیڈنٹ جارحیت کرے گا، نسل کشی کرے گا، لوگوں کا خون چوسے گا، اس کے بھی وارنٹ جاری ہونے چاہیے. بالکل. تو یہ جب میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں یہ سارے لوگ، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، جمہوریت، یہ وہیں تک ہوتی ہیں جہاں تک اپنا مفاد جو ہے وہ پیش نظر ہو. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب حماس کہے ہم تو اسرائیل سے بات نہیں کریں گے، ہم تو امریکہ سے بات کریں گے، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ جو ہمارے کہتے ہیں نا خان صاحب کہ ہم تو طاقتوروں سے بات کریں گے، ہم کٹ پتلی حکومت سے بات نہیں کریں گے. ان کی طاقت کہاں ہے؟ اچھا سر، اب ہم تو ان سے بات کریں گے جن کی طاقت، جن پہ کھونٹے پہ ناچ رہے ہیں. تو بھائی تو پھر تو چوپٹ دنیا ہی چوپٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بات چیت تو کرنی پڑے گی. اور آج کی یہ جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے تینوں حضرات کی، اس سے یہی تاثر ہوا نا کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھی بات ہے، کتنا اچھا میسج کیا ہے. قوم نے اطمینان کا سانس لیا ہے کہ ان لوگوں کو عقل آ سکتی ہے، بیٹھ سکتے ہیں، ہوش کے ناخن لے سکتے ہیں. تو کوئی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سر لیکن ایک چیز ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جی میل ملاقاتیں، بہت اچھا میسج، سب کچھ ہوا، اسد کیسر صاحب اپنی کوششیں، اپوزیشن. سر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں جی پریشر کوکر ہے ایک اور بس وہ پھٹنے والا ہے، کچھ دن رہ گئے انتظار کرو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے وہ ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ جی خود کو وہ شیخ مجیب سے یعنی کہ موازنہ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ کہہ رہے ہیں جی وہی والے حالات ہیں. نہیں وہ تو نا بات یہ ہے کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی خیال آتا ہے. اتنا خطرناک خیال؟ کبھی کوئی خیال آتا ہے. اب جو پریشر کوکر اگر پھٹے گا نا تو پھر وہی پھٹے گا جس کمرے میں پھٹے گا، جہاں رکھا ہے. ہاں جہاں رکھا ہے، تو وہاں تو خیر نہیں ہوگی. تو بات یہ تھوڑا پریشر ریلیز کر دیں. عارف علوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ دندان ساز ہیں، تو آپ اپنے مخالفوں کے دانت کھٹے کر دیں، تھوڑا پریشر ریلیز کر دیں. اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں شیخ مجیب کا نام لے رہے ہیں، اب بڑی دلچسپ بات ہے بھئی شیخ مجیب سے آپ اپنا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا
ان کو تو بار بار کہا گیا کہ آپ اقتدار سنبھال لیجئے، وہ اقتدار سنبھالنے پہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا دستور، میری مرضی کا دستور بناؤ، میری مرضی کا بناؤ، باقی میں کسی مشاورت نہیں کروں گا دوسرے لوگوں سے، ان کی بات نہیں مانوں گا، میری میجورٹی ہے. اب دستور اس طرح نہیں بنتے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا تو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پھر کیا ہوا، وہ پاک فوج سے تو بچ نکلے. پاک یہاں جب رہے پاکستانی فوج نے تو ان کی حفاظت کی، بالکل ان کو جیل میں رکھا، گئے تو پھر کیا کوئی ان کو سر درد بھی نہیں ہوا، ان کا پورا خیال رکھا گیا. لیکن مقدمہ چلتا رہا اور اس صحبت سے گزرنا پڑا، لیکن صحیح سلامت بھیج دیا، صحت مند یہاں سے گئے نا، اور اپنی ہی فوج نے تحت کر ڈالا. جو ان پہ جو ہلاک کرنے والے لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ اسلام آباد سے گئے تھے، راول پنڈی سے گئے تھے، یا دلی سے آئے تھے؟ وہی اپنے لوگ، اپنے فوجی. وہ فاروق رحمان صاحب تھے، وہ فوجی افسر جو ان کو قتل کرنے والوں میں شریک تھے. یہاں پاکستان بھی آئے بعد میں، ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی گئے. بالآخر جب وہ حسینہ واجد آئی ہیں تو ان کو پھر پکڑا وہاں. ان کو تو معافی دے دی گئی تھی، ضیاء الرحمان صاحب نے معافی دے دی تھی، مگر پھر ان کو پکڑا، مقدمہ چلایا، ان کو پھانسی لٹکا دیا گیا. تو بہرحال بات یہ ہے، شیخ مجیب الرحمان آپ نہ بنے، آپ عمران خان رہیں اور عمران خان بن کر سوچیں، اور اسی میں آپ کا بھلا ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے. اور شیخ مجیب الرحمان سے عبرت پکڑیں، کیونکہ جو کچھ کیا ہے نا آج سر جو گفتگو، ان سے بھی غلطیاں تو ہوئی نا، شیخ صاحب سے بھی، بالکل ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے بھی ہوئی، یحییٰ سے بھی ہوئی، سب بات درست ہے، لیکن یہ کوئی موازنہ نہیں ہے. صحیح. تو خان صاحب اپنا موازنہ جو ہے نا وہ آپ قائد اعظم سے کریں، ان کی سیاست کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں. صحیح. اور دیکھیں وہ کس طریقے سے قائد اعظم جو تھے وہ کیسے موو کرتے تھے، کیسے اظہار خیال کرتے تھے، کیسے اپنی بات پر جمے رہتے تھے، اور کیسے دوسروں کی توہین سے گریز کرتے تھے. تو ان کو تو کوئی دیکھو نا، قانون کے اور آئین کے دائرے میں انہوں نے جنگ لڑی ساری. تو بات یہ اس لیے بہتر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں، ان کی مشکلات کم ہوں، ان کی سنوائی ہو، وہ رہا ہوں، اور پریس کانفرنس کریں. ایک طرف نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے ہوں، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوں، ہمارے بھائی اچک زئی بیٹھے ہوں، اور ہم سب مل کر نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد. سر آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو ہے کچھ دعا دی ہے بانی چیئرمین کو، ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. دکھائیے جی رانا ثناء اللہ صاحب. آمین آمین. شیخ مجیب والا انجام نہ ہو، یہ دیکھیں مخالف ہیں لیکن دعا دے رہے ہیں. وہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے انجام سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو شیخ مجیب الرحمان کے انجام سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چلو کچھ نہ کچھ نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ڈوب کے ابھر آتے ہیں، یہ بھی اسی طرح یہ بھی ڈوب کے ابھر آئے. اللہ کرے. اب تو ان کی تاج پوشی ہو رہی نا کل. جی سر، ان کی جو ہے وہ اب صدر جو ہیں وہ توقع ہے کل صدر منتخب ہو جائیں گے، اور بلا مقابلہ یہ بھی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے. اور کل کیا یوم تکبیر ہے؟ جی سر، کل یوم تکبیر ہے، اور دھماکہ کیا تھا ہم نے، ایٹمی دھماکہ. ہاں جی، اور عام تعطیل کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب. پنجاب میں یا پورے ملک میں؟ سر پورے ملک میں. شہباز شریف پورے ملک میں پہلی دفعہ ہو رہی چھٹی. ہمیں چھٹیاں کرنے کا بہت شوق ہے، کام کرنا نہیں کرنا. بڑے ہم ہو گئے نا، امیر ہو گئے نا، ہمارے جناب خزانے بھرے ہوئے ہیں، قرضے کی ضرورت نہیں، قرضے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ہمارا اتنا ہے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آ رہی. تو اس لیے کچھ پر آرام تو ہونا چاہیے نا. تو جو بھی چھٹی ملے، اب یوم تکبیر جو ہے اس پہ آرام کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کام کرنے کا معاملہ ہے. اور یہ ہماری حکومت بھی عجیب و غریب ہے. جب یہ ایک زمانے میں جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور پھر چودھری نثار علی صاحب وزیر داخلہ تھے، اور پھر یہ ہمارے آئے شاہد خاقان عباسی تھا، یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دی تھی. کام کام کام.
تو ختم کرنے پہ آتی یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دیں, اور دینے پہ آتی یوم تکبیر کی چھٹی دے دیں. بہرحال تو کام کرنے کی عادت ڈالیں. اور ابھی تو دیکھیں نا, ابھی ہم نام تو لیتے ہیں نا اسلام کا, دن رات اسلام اسلام اسلام, گویا اسلام کا جیسے پتہ نہیں کیا کوئی لاحق ہو گیا کوئی چیز مرض کی طرح. وہی ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے, اچھا, تو پوچھا جی ان کا کیا وظیفہ مقرر کیا جائے. ظاہر وظیفہ ہوتا ہے, ہاں, تاکہ آپ تو کوئی کاروبار تو نہیں کرنا تھا, کاروبار کرنے ان کا نہیں, آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا وہ, تو پھر آپ تجارت نہیں کر سکتے, بالکل, آپ بازار میں نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ امیر المومنین ہیں, آپ کو اپنا اور بیت المال جو ہے اس سے آپ کو وظیفہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ انہیں کہا کم سے کم عام آدمی جو ہے وہ کتنے میں گزارا ہو جاتا ہے اس کا. اچھا, ہاں جی, جس عام آدمی کا جتنے میں گزارا ہو جاتا ہے بس وہی میرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. واہ, آج کل کے حالات میں کم سے کم اجرت کتنی ہے ہماری؟ 30 میں خالی 30,000 ہے نا, تو کم سے کم اجرت 30,000 ہے نا, تو 30,000 امیر المومنین کی تنخواہ مقرر ہو جانی چاہیے. یہ زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ ہمارے جناب جو وہ ہیں سپاہ سالار صاحب ہیں, 30,000 روپے مہینہ. سر تنخواہ تو چلیں ٹھیک ہے, نہیں, اوہو, یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, ابو بکر صدیق کی سنت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین عام آدمی, اگر عام آدمی, ان کا عام آدمی 30,000 روپے میں زندہ نہیں رہ سکتا, تو انہوں نے کہا پھر اس میں اضافہ کریں. یا اس میں اضافہ کریں, امیر المومنین تو اس سطح پہ زندگی گزارے کا تاکہ اس کو پتہ لگے کہ عام آدمی کیسے رہ رہا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جناب ایک دن دیکھا کھانے میں بیٹھے تو کوئی حلوہ رکھا ہوا تھا وہاں. اچھا, کہ یہ کیا ہے؟ ان کا بھئی ایک بیگم نے کہا کہ یہ جو آٹا آتا ملتا ہے, راشن آتا ہے, اس میں سے ایک ایک مٹھی بچا کے میں نے کچھ رکھا پہ حلوہ بنا لیا. انہوں نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ایک مٹھی جو ہے ہماری ضرورت سے زیادہ آتا ہے. ناظم بیت المال کو کہا بھئی ایک مٹھی کم کر دیجئے آٹے کی. کیا بات ہے. تو ایسے نہیں دنیا پہ چھائے ہیں, اور ایسے نہیں ہے سلطنت کی حدود پھیلی ہیں. تو بھائی جب اسلام کا نام لیتے ہو تو یہ سارے لگاؤ نا سولر, آپ بھی 300 یونٹ میں زندگی گزارو نا, جو عوام کے لیے وہی اپنے لیے. یہ جو ایوان صدر کا, ایوان وزیر اعظم کا, اور باقی جو بڑے بڑے افسر ہیں, ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ اکٹھے کر لیں, اور اسلام آباد کا پورا ایک سیکٹر جو ہے اس کا بل ادا ہو جائے گا اس سے. اور غریبوں کی تو آپ لاکھوں غریبوں کا بل ادا ہو جائے. تو بھائی کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. تو اسلام یہ ہے, اسلام یہ نہیں ہے کہ اپنے للے تللے جاری رہیں اور پتھر لوگوں کے پیٹ پہ باندھ دیں. ایگزیکٹلی. اب تو آپ دیکھیے بجلی نے جینا دوبا کر رکھا. میں تو سمجھتا ہوں اس پہ کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے, اس کو کوئی رپورٹ آنی چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ کن لوگوں نے معاہدے کیے ہیں. کس کا نا سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کو, معیشت کو, وہ بلوں سے ہے, بجلی کے بلوں سے. اور جو آپ بجلی خرچ نہیں کر رہے, کارخانے بند کرے ہیں, آپ بل دے رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ. بالکل. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہے, فوج کا. پھر معلوم ہوا نہیں, قرضوں کی قسط ادا کرتے ہیں اس کا ہے. اب معلوم ہوا اس سے بھی معاملہ چوپٹ ہو گیا. اب آپ کی پوری آمدن جو ہوتی ہے وہ ایک طرف, اور آپ کے جو قرضوں کی واپسی کی قسط وہ ایک طرف. اللہ خیر چلے. اور یہ جو ہزاروں ارب روپے جو ہیں یہ بجلی نے ہمیں باندھ دیا, ان کے ساتھ بوجھ مارا. صحیح ہے. تو یہ جو ہیں تو بتایا تو جائے قوم کو, کوئی قومی اسمبلی کو کوئی کمیشن بنا دے. باقی جو کمیشن بہت بنتے ہیں نا, ہمارے ساتھ یہ بجلی گرائی کس نے ہے ہمارے اوپر. ہم بھی لاؤ تو قتل نامہ میرا, میں بھی دیکھ لوں کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, کل نواز شریف صاحب
امکانات اس بات کے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بلا مقابلہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ سر ایسا کیا وہ نہیں کر سکے جو صدر بن کے کر سکیں گے, اور کیا چیلنجز ہوں گے؟ چلیے اب کل صدر بنیں گے اس وقت جائزہ لے لیں گے اس کا. ٹھیک ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ دیکھیں نا, ان کو زبردستی الگ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب نے جب ان کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تو اس کا اطلاق کر دیا کہ صدارت بھی نہیں سنبھال سکتے. ایک جبری طور پر مسلم لیگ کی صدارت سے الگ کیے گئے تھے, اب ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, چشمے میں روشن دل میں شاد, اچھی بات ہے. جائزہ لیں گے, کل تقریر سنیں گے ان کی, ٹھیک ہے, دیکھیں گے کیا کہتے ہیں, کیا ارادے ہیں. دوروں کا بھی ارادہ ہے مختلف صوبوں کے, یعنی کہ ہاں دیکھیں کچھ کریں, کچھ پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں مسلم لیگ کے. اور یہ ہمارے بابا جو ہیں عرفان الحق صاحب, یہ جیلم والے, جی جی, ہمارے غیاث الدین بلبن ہیں, ہمارے دوست سے پرانے اخبار نویس ہیں. اچھا. آپ کو یہ ادارے چلاتے ہیں تعلیمی, تو انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ان کی بیگم فوت ہو گئی, اہلیہ ان کی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور بابا جی جو ہیں ان کو صبر جمیل دے. اور بہت صدمہ ہوا, افسوس کی اور دکھ کی بات ہے. بابا عرفان جو ہیں ایک ماشاءاللہ ایک شمع کی صورت ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, روشنی حاصل کرتے ہیں, تسکین حاصل کرتے ہیں دل و جان کی. تو اللہ انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. اس عمر میں جو بیوی کا صدمہ جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. رفیق حیات کا گزر جانا ایک بڑا صدمے کی بات ہے. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں, ملاقات تو پھر اب آ گئی ہوگی جنت میں. صحیح. اچھا سر, وہ ایک خبر آئی کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, جی سر, ان کو کہا کہ آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے, آپ گئے ہیں جناب سعودی عرب, تو ایف آئی اے نے دبوچ لیا ان کو. بالکل. اب میرا خیال 1 لاکھ روپے کے مچلق, 1 لاکھ کے مچل کے, اور اس میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا. میں نے تو بڑا اس پہ احتجاج کیا, بھئی سردار تنویر الیاس صاحب کی سیاست جو کچھ بھی ہو, ان کی اپنا معیشت جو کچھ بھی ہو, وہ جانے, ان کا کام جانے. اصل بات یہ ہے کہ شخص جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, اس کے اس بھونڈا مذاق اس کے ساتھ یہ ناقابل برداشت ہے. اس کا میسج بہت خراب گیا ہے انڈیا میں, مقبوضہ کشمیر میں, دنیا بھر میں کشمیری لوگوں کو. یار یہ کسی کی توقیر کرنا ہی نہیں جانتے. ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری یہ جو ایف آئی اے کو کیسے ضرورت ہوئی ان کو پکڑ لے. محسن نقوی صاحب کو جواب دینا چاہیے اس کا. کے انڈر ہے, یعنی تماشا بنا لیا. اس طرح آپ لوگوں کی یعنی مزہ کا خیز مقدمات قائم کر کے لوگوں کی بے توقیری کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اس لیے کیونکہ آزاد کشمیر سے ان کا نام جڑا ہے, اس کے وزیر اعظم رہے ہیں, اس لیے ہمیں صدمہ پہنچا ہے اور ہم نے صدائے احتجاج بلند کیے. بہرحال اچھا ہوا کہ رہا ہوگا یہ کسی اور مقدمے میں دھر لیا گیا. ابھی فی الحال تو سر رہا ہے. چلیے بڑی اچھی بات, کہہ نہیں سکتے لیکن لیٹس سی. اچھا سر, آپ نے کیونکہ وہ کہا کہ ہم کل ہی ذکر کریں گے, ظاہر سی بات ہے, لیکن ہاں اب کل آج ہم گئے تھے ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات کی, وہاں وزٹرز بک پہ دستخط کیے, اور جو شہید ابراہیم رئیسی ہیں ان کا ذکر ہوتا رہا, اور ایرانی قونصل جنرل سے عبید اللہ نئی صاحب بھی تھے, ہمارے برخوردان تھے, عمر شامی صاحب بھی, عثمان صاحب بھی, اور ہمارے دوست تھے بابر خان صاحب, اور اجمل جامی صاحب بھی تھے. تو وہ تبادلہ خیال ان سے ہوتا رہا. دیکھیں ایران, ان کی تصویر آئی ان کے گھر کی, ایک ان کی والدہ اس میں موو کر رہی ہیں, تو وہ گھر سادہ گھر, 2 کمرے, ایسے ہی ایک ہم نے امام خمینی کا مکان دیکھا, چھوٹا سا, یعنی اوپر وہ بالکونی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے, اور 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے, اور پوری دنیا کا تبدیل کر کے رکھ دی. ایران کہاں سے کہاں پہنچا دی. اور یہ ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال نے کہا جو کی روٹی کھاؤ اس میں ہے قوت حیدری چھپی ہوئی. اس نے نہیں پیسہ کما لو, جوڑ لو, جو مرضی کر لو, قارون بن جاؤ, جو مرضی بن جاؤ, اس سے تو پیسہ تو کمزور کرے گا آپ کو, طاقت تو نہیں دے گا. ایسا ہی ہے, یہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کیا بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.